बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल 2026 का आगाज़ हुआ तो शायद ही किसी के दिलो दिमाग में ये ख्याल था कि 2026 के पहले 2-3 महीनों के अंदर ही अमेरिका का बतौर एक सुपर पावर जो इमेज है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये पूरी दुनिया में एक मजाक बनकर रह जाएंगे। आपको मेरी बात कुछ अजीब सी लगी? देखिए, मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा। वजह यह है कि अभी चंद हफ्ते पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो उनका ख्याल था कि जिस तरह मैंने वेनेजुएला के सदर को पकड़कर गिरफ्तार करके अमेरिका लाकर अपनी ताकत की धाक बिठाई और दुनिया को बताया कि सुपर पावर क्या होती है, तो यही कुछ मैं ईरान के साथ भी करूँगा। और उसके बाद फिर जो नेतन्याहू का और ट्रंप का जो एक एजेंडा है, मुश्तरका एजेंडा, उस पर अमल दरामद भी होगा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में ये सवाल किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की बतौर एक सुपर पावर जो इमेज थी, क्या ये उसको ख़त्म करने का बायस बन गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बतौर सुपर पावर ज़वाल का बायस बन गया है? ये सवाल क्यों किया जा रहा है? ये सवाल बड़ा अहम है। क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जिसे हम उर्दू में आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं, क्या आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका की फ़ौजी ताकत जो है वो समुंदर बुर्द हो गई है? क्या सुपर पावर आबनाए हुर्मुज़ के पानियों में डूब चुकी है? ये सवालात जो हैं ये सिर्फ मैं नहीं उठा रहा, ये सवालात इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, पूरे मगरिब में, अमरीकी मीडिया में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि किधर गई अमेरिका की बतौर एक सुपर पावर जो उसकी एक इमेज थी, वो किधर गई? तो ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और अल्टीमेटली ट्रंप का जो अंजाम है वो क्या हो सकता है? तो इन सवालात का अगर हमने जवाब तलाश करना है तो हमें सिर्फ पिछले 3-4 हफ्ते जो हैं, इन 3-4 हफ्तों में जो ट्रंप ने बातें की, ज़रा उनका जायज़ा ले लेते हैं। आप देखें, जब ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया, यानी कि जो एक बिलावजह जंग थी और उसका कोई जवाज़ नहीं था, मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान के और अमेरिका के, तो मुज़ाकरात के ऐन दरमियान में डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद ट्रंप साहब ने बड़ी रऊनत के साथ, बड़ी एरोगेंस के साथ ये दावा किया कि हम ये जंग जीतेंगे। ये दावा करने के बाद फिर उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी चार्जशीट जारी कर दी और फिर इस दौरान में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उनकी शहादत की खबर आ गई। तो जंग के आगाज़ में ही अगर ईरान का सुप्रीम लीडर जो है वो शहीद हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस जंग के दूसरे हफ्ते में ये कहने में हक बजानिब नज़र आ रहे थे कि अब तो ये जंग हम ही जीतेंगे। फिर तीसरे हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं। लेकिन जैसे ही चौथा हफ्ता शुरू होता है और जंग थोड़ी लंबी होती है तो पूरी दुनिया ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हेल्प 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 की आवाज़ें लगा रहा है, मदद मांग रहा है, कभी बरतानिया से, कभी फ्रांस से, कभी नेटो से। और फिर दुनिया ने क्या देखा कि वो बरतानिया जो अमेरिका के एक इशारे पे अफ़गानिस्तान की जंग में कूद गया, वो बरतानिया जो अमेरिका के एक इशारे पे इराक की जंग में कूद गया, वो बरतानिया जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो अमेरिका कहता था वही करता रहा, उस बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बाकायदा एक
پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ نیٹو کو میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ نیٹو کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو جرمنی، اٹلی اور بہت سے جو یورپی ممالک ہیں ان کی حکومتوں نے واضح طور پہ کہا بھائی کہ نیٹو کا کیا لینا دینا ہے اس ساری جنگ کے ساتھ، بھائی یہ تمہاری جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے۔ حالانکہ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے پوری کوشش کی کہ اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا جائے۔ آپ کو یاد ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوول آفس میں مذہبی رہنماؤں اور پادریوں کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں ان سب نے اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی کہ یہ جنگ تم ہی جیتو گے۔ اور نیتن یاہو تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر بائبل میں ہے اور یہ مذہبی جنگ ہے اور میں کنگڈم بناؤں گا، اسرائیل کو کنگڈم بناؤں گا، یعنی میں گریٹر اسرائیل بناؤں گا۔ تو یہ درست ہے کہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، لیکن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ جن کے ارد گرد بہت سے کرسچن زائنسٹ کٹھے ہو چکے ہیں، ان دونوں نے اس جنگ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی قابل غور، جسے آپ دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کافی ایک افسوسناک پہلو بھی ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری جو جنگ ہے اس کا مقصد ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا ہے، اور نیتن یاہو کہہ رہا تھا کہ یہ وہ جنگ ہے جس کا ذکر بائبل میں ہے۔ اور امریکہ کا جو سیکرٹری فار وار ہے، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ، وہ تو کھلم کھلا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مذہبی جنگ ہے اور امریکہ کا کروسیڈ ہے، یہ ہماری صلیبی جنگ ہے۔ وہ تو چھپاتا ہے ہی نہیں اپنی صلیبی جنگ کی خواہشیں۔ لیکن وہ یورپ جس نے دراصل کئی سو سال قبل مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ لڑی تھی، جس میں برطانیہ بھی شامل تھا، فرانس بھی شامل تھا، اٹلی بھی شامل تھا، وہ یورپ اس سو کالڈ کروسیڈ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ برطانیہ کے اخبار فائنینشل ٹائمز نے بڑی خبر لگائی کہ ٹرمپ کے جو اتحادی ہیں انہوں نے اس کی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سی این این جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ جناب جو ٹرمپ ہے وہ اب اپنے اتحادیوں سے بڑا سخت ناراض ہے اور ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو جو ٹرمپ کے غیر مسلم اتحادی تھے، جو زیادہ تر یورپی ممالک ہیں، انہوں نے تو ٹرمپ کی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ 2026 کا کیسا افسوسناک واقعہ تھا کہ بہت سے مسلمان ممالک، جن میں زیادہ تر عرب ممالک شامل تھے، انہوں نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ایران پر حملے کی مذمت تک نہیں کی، بلکہ وہ اس حملے میں انڈائریکٹلی شامل ہو گئے، اور ان کے ممالک میں جو امریکہ کے فوجی اڈے تھے وہاں سے ایران پر حملے کیے گئے، یعنی کہ وہ اس حملے میں شامل تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے کہ ایک طرف یورپ ہے، نیٹو کنٹریز ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نیٹو جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد بنایا گیا، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جنگ تھی ایران کے خلاف، اس میں یورپ تو اس جنگ میں شامل ہوا ہی نہیں، اس نے انکار کر دیا، بلکہ کہا جنگ روکو۔ لیکن جو مسلمان تھے، بہت سے مسلمان ممالک، وہ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ تھے، انڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ نے امریکہ کے جو ان مسلم ممالک میں فوجی اڈے تھے، یہاں سے آپ نے ایران پر حملے کیے، تو پھر ایران نے ان فوجی اڈوں کو بھی اٹیک کیا، ان کو نشانہ بنایا۔ ظاہری بات ہے آپ جب
تہران میں آپ بچیوں کے ایک اسکول پر حملہ کر کے سینکڑوں معصوم بچیوں کو آپ شہید کر دیں، اور وہ جو میزائل ہیں وہ امریکہ سے نہیں آ رہے بلکہ جو عرب ممالک میں امریکہ نے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ میزائل وہاں سے آ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر ایران جو ہے وہ ان فوجی اڈوں پر تو حملہ کرے گا نا۔ تو ایران نے حملہ کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کا اصل مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ قائم کرنا اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اس مقصد کے لیے بہت سے جو زائنسٹ ہیں، جو نیتن یاہو کے بہت قریب ہیں، وہ کہتے رہے کہ ہم ان مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جب کچھ گلف کنٹریز میں جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے ایران پر حملہ ہوا اور ایران نے جوابی طور پر ان گلف کنٹریز میں حملہ کیا، تو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی تو شروع ہو گئی، اور جو مسلمانوں کو لڑانے کا منصوبہ تھا وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن پھر اس میں سعودی عرب جیسے ممالک جو ہیں انہوں نے کچھ حکمت کا مظاہرہ کیا اور خاموشی اختیار کی، اور پھر پاکستان نے، ترکی نے اور کچھ اور جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو ایران اور سعودی عرب ہے اس کے درمیان معاملات خراب نہ ہوں، اور پھر کوشش یہ کی گئی کہ ایران اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں ان میں بھی زیادہ لڑائی نہ بڑھے۔ کوشش یہی کی گئی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب کویت کی فضا میں غلطی سے 3 امریکی جنگی طیارے گر گئے تو ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ کویت کی جو ایئر سپیس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف۔ تو پھر ایران نے ایک طرف اسرائیل پر حملے کیے اور پھر ایران نے دوسری طرف ان گلف کنٹریز میں جو امریکی اڈے تھے ان پر بھی حملے کیے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب امریکہ ایک سپر پاور نہیں ہے، اور وہ امریکہ جس نے کہ ان عرب کنٹریز کو سیکیورٹی دینے کے لیے یہاں پر فوجی اڈے قائم کیے تھے، امریکہ از نو مور ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ سیکیورٹی ٹو دیز گلف اسٹیٹس۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب دنیا میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا واقعی اب امریکہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے، اور ٹرمپ کا انجام کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کے انجام کے بارے میں اگر ہم نے تھوڑا غور و فکر کرنا ہے، کچھ بحث مباحثہ کرنا ہے، تو ہمیں برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اور ان کا نام ہے پروفیسر ہینک ڈی برگ۔ پروفیسر ہینک ڈی برگ نے آج سے 2 سال پہلے 2024 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو وہیں سے شائع ہوئی، اور کتاب کا نام ہے ٹرمپ اینڈ ہٹلر اے کمپیریٹیو اسٹڈی آف لائنگ۔ یعنی کہ جو پروفیسر ہینک ڈی برگ ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمنی کا جو نازی لیڈر تھا، فاشسٹ لیڈر تھا ہٹلر، اس کا کمپیریزن کیا۔ ابھی نہیں، 2 سال پہلے 2 سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہٹلر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بہت سی مشترکہ خصوصیات ہیں، اور جو 2 بڑی خصوصیات بتائیں وہ یہ تھی کہ دونوں جمہوریت کی پیداوار ہیں۔ ابھی ٹرمپ دوسری دفعہ امریکہ کے صدر نہیں بنے تھے، صرف ان کی کمپین شروع ہوئی تھی۔ تو پروفیسر ہینک ڈی برگ نے کتاب لکھ کر دنیا کو خبردار کیا کہ دنیا والو، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ دوسرا ہٹلر ہے۔ ہٹلر بھی جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آیا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں ایک دفعہ آ چکا ہے، پھر دوبارہ آئے گا، لیکن اگر یہ دوبارہ اقتدار میں آیا تو یہ ہٹلر سے بھی بدتر ثابت ہوگا، کیونکہ ہٹلر اور ٹرمپ میں ایک بڑی خصوصیت ہے، مشترکہ خصوصیت۔ یہ دونوں جو ہیں یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں،
ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور یہ نسلی منافرت یعنی کہ ایک ایسی پاپولسٹ سوچ کو فروغ دیتے ہیں جس کا مقصد نسل اور رنگ کی بنیاد پر نفرت پھیلانا ہو۔ تو اگر آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہٹلر تھا اس نے یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلائی، اور اس کتاب میں پروفیسر ہینک ڈی برگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے۔ تو 2 سال پہلے ایک برطانوی یونیورسٹی کے پروفیسر نے دنیا کو خبردار کیا تھا کہ اس سے ہوشیار رہو، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر یہ امریکہ کا صدر بن گیا تو یہ دنیا کو اسی طرف لے کر جائے گا جس طرف ہٹلر اس دنیا کو لے کر گیا تھا، یعنی کہ اس نے دوسری جنگ عظیم شروع کی تھی۔ اور اب کمپیریزن یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا ہٹلر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کیا یہ دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ کمپیریزن شروع ہو گیا۔ مغرب کا ایک نہیں، یورپ کا ایک نہیں، امریکہ کا ایک نہیں، ہر دوسرا اخبار جو ہے اور ٹی وی چینل وہ ہٹلر اور ٹرمپ کے درمیان مماثلت تلاش کر رہے ہیں۔ کمپیریٹیو سٹڈی ہو رہی ہے۔ پروفیسر ہینک ڈی برگ نے تو 2 سال پہلے کتاب لکھی تھی نا، اب تو کمپیریٹیو سٹڈی ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو ٹرمپ ہے، یہ تو دور جدید کا ہٹلر ہے، یہ تو امریکہ کا ہٹلر ہے۔ تو یہ جو ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے، اس جنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے ہٹلر کے طور پہ پیش کیا۔ اب جو ہٹلر کا انجام تھا وہ آپ کو پتہ ہے کیا اس کا انجام ہوا تھا، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی وہی انجام ہوگا؟ اب اس سوال پر بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ سوال جو ہے نا اب صرف ٹرمپ کی ذات سے منسلک ہے۔ اب ٹرمپ کی جو ذات ہے یہ پیچھے رہ گئی ہے، اور امریکہ کا جو سروائیول ہے بطور ایک سپر پاور کے، امریکہ کا جو امیج ہے بطور ایک سپر پاور کے، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوالات زیادہ پوچھے جا رہے ہیں۔ تو لگ تو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران میں رجیم چینج کے لیے سامنے آئے تھے، اور انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو وہ شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن رجیم چینج کا ان کا خواب پورا نہیں ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں بہت سے سیاسی خطرات میں گھر گئے ہیں، اور دونوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت سے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو کہ انڈر اٹیک ہے، وہاں پر ہمیں ایرانی رجیم کے خلاف کوئی اتنی بڑی مزاحمت نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت زیادہ بے چینی ہے، تشویش پائی جا رہی ہے، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، اور بہت سے جو امریکی صحافی ہیں انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو ملی بھگت ہے کہ یہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، انہوں نے ان سازشوں کو بے نقاب کر دیا ہے، جن میں ٹکر کارلسن جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، اور اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹکر کارلسن کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ اور صرف ٹکر کارلسن کوئی اکیلے نہیں ہے، امریکہ میں بہت سے جو امریکی یہودی ہیں، آرتھوڈکس جوز کی جو بہت سی تنظیمیں ہیں وہ بہت کھل کر ٹرمپ کی بھی مخالفت کر رہی ہیں، نیتن یاہو کی بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو امریکہ کے اندر سے بھی ٹرمپ کی مخالفت ہو رہی ہے، یورپ جو ہے وہ ٹرمپ کی اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم دنیا میں کچھ ایسی حکومتیں ابھی تک موجود ہیں جو کہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہیں، ملا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سے ان کو ملا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا، 12 آنے جرمانہ بھی پڑ گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن ملا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مفت کی بدنامی ان کو مل گئی ہے۔ اس صورتحال میں
پاکستان پر بھی بڑا دباؤ تھا، اور اب ایک یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں، انہوں نے پاکستانی عوام کا بڑا شکریہ ادا کیا. ایک انہوں نے ایکس پر سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ اس مشکل وقت میں ہماری حمایت کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس میں تو کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستانی عوام کی جو بڑی اکثریت ہے وہ اس جنگ میں وہ سمجھتی ہے کہ ایران مظلوم ہے، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت کا خیال تھا کہ جس طرح ماضی میں عرب اسرائیل جنگ ہوتی تھی تو پاکستان ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیتا تھا. تو پاکستان نے جو 73 کی عرب اسرائیل جنگ تھی تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے اس وقت، انہوں نے تو اپنی ایئر فورس بھیج دی تھی اور ایئر فورس نے عربوں کی مدد کی تھی. لیکن اب جب اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا ہے تو نہ کسی عرب ملک نے ایران کا ساتھ دیا اور نہ ہی پاکستان نے ایران کی کوئی فوجی مدد کی. لیکن اس کے باوجود ایران کی طرف سے پاکستان کا شکریہ کیوں ادا کیا جا رہا ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی عرب ممالک ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے، تو اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کے رد عمل میں ایران جو ہے وہ گلف کنٹریز پہ اور سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو پھر پاکستان کو سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا اور پاکستان ایران پر حملہ کر دے گا. اب پاکستان کا ایران کے ساتھ کوئی 850-900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو پاکستان کے لیے ایران پر حملہ کرنا تو بڑا آسان ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے، پاکستان میں پبلک اوپینین کیا ہے. بظاہر پاکستان میں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ ایران پر حملے کے بعد ہمیں خوش نظر آ رہے تھے، خاص طور پہ جب ایران نے جوابی حملہ کیا سعودی عرب پر اور کچھ گلف کنٹریز پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے. لیکن پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے حکمت کا مظاہرہ کیا اور سعودی عرب نے کوئی پبلکلی یہ ڈیمانڈ نہیں کی پاکستان سے کہ آپ ایران پر حملہ کریں، بلکہ اس میں ترکی جیسے کچھ ممالک جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں. تو یہاں پہ فالس فلیگ آپریشن شروع ہو گئے. اب یہ فالس فلیگ آپریشن آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فالس فلیگ آپریشن اس طرح شروع ہوئے کہ اسرائیل نے کچھ ڈرون جو ہیں وہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر بھیجے اور تاثر یہ دیا کہ یہ ایران نے اٹیک کیا. تو کوشش یہ تھی کہ ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے. لیکن پاکستان نے اور ترکی نے اور کچھ دیگر ممالک نے کوشش کی، ایک کمیونیکیشن چینل کھولا بٹوین ایران اور سعودی عرب، اور کوشش کی گئی کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں. پھر اس میں ایران کی طرف سے خبردار بھی کیا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ فالس فلیگ آپریشن بھی کر رہا ہے، تو آپ ہوشیار رہیں. کچھ ممالک میں تو حملے واقعی ایران نے کیے، لیکن سعودی عرب میں جو کچھ ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ جی یہ اٹیکس ہم نے نہیں کیے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کے چوتھے ہفتے میں ہیلپ 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 کی چیخیں مار رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ جنگ اگر لمبی ہو گئی تو اس کا نقصان اسرائیل کو اور امریکہ کو ہوگا، فائدہ ایران کو ہوگا جس کے جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ایک لمبی گریلا وارفیئر کی تیاری بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے، کیونکہ پاکستان کا 900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. تو پاکستان جو ہے اس کا ایران نے شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ پاکستان نے ایک تو کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نہ ہو، اور دوسرا پاکستان نے تمام تر دباؤ، آپ کو پتہ ہے دباؤ کدھر سے آ رہا تھا،
تمام تر دباؤ کے باوجود ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ تو اس وجہ سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، اور میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو بہت سے امریکی صحافی اور امریکی اینالسٹ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اور وہ وارننگ یہ ہے کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی بڑا فالس فلیگ آپریشن کیا جائے۔ اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا حملہ سعودی عرب میں کیا جا سکتا ہے کہ جس کا الزام وہ ایران پہ لگا دیں گے، اور اسرائیل کی طرف سے خود ہی مسجد اقصیٰ پر بھی کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں اسرائیلی میڈیا جو ہے اس نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ کچھ جو ایران کے میزائل ہیں وہ یروشلم میں یعنی بیت المقدس کے آس پاس بھی گر رہے ہیں، اور خدشہ موجود ہے۔ اور یہ صرف میرا خدشہ نہیں ہے، یہ خدشہ جو ہے یہ پورے مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں اور امریکی میڈیا میں جو امریکی صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ پر حملہ ہوا ہے یہ ایران نے کیا، اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ جو مسلمان ممالک ہیں بشمول پاکستان کے، وہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بن جائیں۔ تو اس صورتحال میں ایران کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے، سعودی عرب کو بھی محتاط اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو بھی محتاط اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیں، اور جو مسلم ممالک نے اس وقت بہت سے غیر ضروری فرنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ فرنٹ فوری طور پہ بند کریں، اور یہ جو ایران پر جو اسرائیل کا اور امریکہ کا حملہ ہے اس پہ توجہ دیں۔ کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے ذریعے پاکستان کو ایران کے خلاف، سعودی عرب کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آخر میں صرف ایک بات کہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ ایران جو ہے وہ اس کا 1979 کے بعد، انقلاب ایران کے بعد جو پاکستان کے ساتھ جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، اور ایران کی خاطر جو ہے وہ آپ امریکہ کو ناراض نہ کریں جی، تو یہ ایران کی تو بات ہو ہی نہیں رہی۔ دیکھیں اب جب کہ برطانیہ اور بہت سے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے، تو پھر تو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ اسرائیل جو کہ اس وقت مسجد اقصیٰ پر قابض ہے وہ کس کس کا دشمن ہے، کس کس پہ حملے کر رہا ہے، یا تو فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے یا ایران پر حملے کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیل، اور اس کا سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ بھارت۔ تو وہ اسرائیل جو مسجد اقصیٰ پہ قابض ہے، اگر وہ اس وقت ایران پر حملے کر رہا ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، تو ہمیں کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ کیا اب ہم ایک ایسے ٹرمپ کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں جس کی رعونت، جس کا تکبر، جس کا غرور اور اس کی فوجی طاقت آبنائے ہرموز میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔ گڈ بائی ٹرمپ، تھینک یو ویری مچ۔